फकीरों के बर्तनों में गूंजती हुई चमचों की आवाज जो भूखों के कानों में पड़ती है ना, वो मौसीकी हराम है। जवानों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सबक आमोज वाक़या सुनाने वाला हूँ। ये वाक़या सुनने के बाद आप गुर्बत में भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाक़या सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि गुर्बत भी इबादत है। जो लोग गुर्बत में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हैं, सब्र का दामन मजबूती से पकड़ते हैं ना, वो गुर्बत में भी हर वक्त इबादत में रहते हैं। अल्लाह अकबर। वो एक शख्स था, उसकी 5 बेटियां थीं, मगर अफसोस वो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ था। सुबह को खाता था, शाम के लिए नहीं होती थी, शाम को खाता था, सुबह के लिए नहीं होती थी। गुर्बत ने उसकी कमर तोड़ रखी थी, जमाने का सताया हुआ था। गुर्बत ने उसे चकना चूर कर रखा था। उसकी बेटियां 3-3 दिन के फाके काटती थी, 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। अब ये बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान था। भूखी बेटियों की हालत ज़ार देखी नहीं जाती थी। जब जब ये भूखी बेटियों के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबतों और भूख के आसार देखता तो इसका कलेजा फटने को आ जाता, इसका जिगरा फटने को आ जाता, इसका कलेजा मुंह को आ जाता। ये अल्लाह ताला के यहाँ शिकवा करने पर मजबूर हो जाता कि अल्लाह फलां ने कौन सी ऐसी नेकी की थी कि तूने उसे माला माल कर दिया, और मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि तूने मुझे कंगाल कर दिया। इस तरह का कंगाल किया कि आज मेरी बेटियां 3-3 दिन के फाके काटने पर मजबूर हो गई हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता। अब जब बाप ने बेटियों को भूख से बिलखता हुआ देखा तो उससे रहा ना गया। बाप ने कहा, बेटियों आओ मेरे साथ चलो, मैं एक ऐसी जगह पर तुम्हें लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हें किस्म किस्म के खाने मिलेंगे, किस्म किस्म के मशरूबात मिलेंगे, वहां जाकर तुम अपनी भूख मिटाओगी। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाला हूँ जहाँ रज रज के खाने खाना और मशरूबात पीना। हाय, खानों का नाम सुनते ही भूखी बेटियों की जान में जान आ गई, क्योंकि वो तो बेचारे 3 दिन से भूखी थी, खाने को कुछ नहीं मिला था। गुर्बत ने उनकी कमर तोड़ रखी थी। जल्दी से ये 5 की 5 बेटियां उठी, बाप के साथ चल पड़ी। अब बाप बेटियों को लेके कहीं जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है, खून के आंसू बहाता हुआ जा रहा है। क्यों रोता जा रहा है? इसलिए कि ये बाप अपनी बेटियों को खाना खिलाने नहीं जा रहा, बल्कि इन्हीं दरिया में फेंकने जा रहा है, इन्हीं मारने जा रहा है और खुदकुशी करने जा रहा है। बेटियों को भी मौत की दबोच में डालने जा रहा है और खुद को भी मौत के हवाले करने जा रहा है। रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ दरिया की तरफ जा रहा है। 5 की 5 बेटियां खुश हैं कि आज हम किस्म किस्म के खाने खाएंगे, मशरूबात पिएंगे, आज रज रज के हम अपनी भूख मिटाएंगे। मगर ये बाप अल्लाह ताला से शिकवा करता हुआ चला जा रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने कौन सा तेरा कुछ बिगाड़ा था कि तूने मुझे गुर्बत की दलदल में इस तरह फंसाया कि अपने भी दूर हो गए, पराए भी दूर हो गए। आज कोई मुझे दावत पर नहीं बुलाता, कोई मुझे वलीमे पर नहीं बुलाता, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। पैसा था, सब कुछ था, आज पैसा नहीं है तो कोई किसी का नहीं है, कोई हाल चाल पूछना गवारा नहीं करता। अल्लाह मुझे माफ कर देना, ये जो तूने मुझे रहमतें दी हैं ना, ये रहमतें आज मैं तेरे ही हवाले करने जा रहा हूँ। ये रहमतें जाने तू ही जान, इन रहमतों को पालने की मैं ताकत नहीं रखता, बेटियों को पालने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हाय जवानों, गुर्बत से डरा करो। गुर्बत जब घर की दहलीज पर कदम रखे तो इस गुर्बत को घर से भगाने के लिए सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा करो, शुक्रगुजारी पे शुक्रगुजारी किया करो। जब तुम गुर्बत में भी सब्र का दामन मजबूती से पकड़ोगे, शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में अमीरी के दिन जरूर लाएगा। वो एक शख्स था, मालदार था, पैसों वाला था, अमीर शख्स था। उसे जो भी मिलता तो वो कहता मैं जाकर बता दूंगा। जो भी उस अमीर शख्स को सलाम देता तो ये अमीर शख्स जवाब में कहता कि मैं जाकर बता दूंगा। अब जो भी इसे सलूट करता, हाल चाल पूछता तो ये कहता मैं जाकर बता दूंगा। काफी अरसा गुजर गया। एक दिन वजीर ने, खलीफे ने, नौकर और मुलाजिम ने पूछ लिया कि सरदार साहब, जो भी आपको सलाम देता है, सलूट करता है, तुम कहते हो मैं जाकर बता दूंगा, किसको बताते हो? बताओ तो सही, इस हकीकत से मुझे आगाह तो करो। मैं इस हकीकत से आगाह होना चाहता हूँ, मैं इस राज से पर्दा उठाना चाहता हूँ कि आखिर किसको जाकर लोगों का सलाम देते हो, आखिर किसको जाकर लोगों के सलूट पेश करते हो। उस मालदार शख्स ने कहा, भाई हकीकत असल में यह है कि जब मैं गरीब था, गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ था, कोई मेरे करीब नहीं आता था, कोई मुझे सलाम देना गवारा नहीं करता था, कोई मुझसे मेरा हाल चाल पूछना गवारा नहीं करता था। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहते थे, कोई मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा
پھینکنا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر مہربان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب رزق سے نوازا، مجھے پیسے سے نوازا، مال دولت سے نوازا، میرے گھر کا ایک کمرہ پیسوں سے بھرا پڑا ہے، آج میں بہت بڑا مالدار ہوں، میں امیر ہوں۔ بھائی یہ لوگ مجھے سلام کہاں کرتے ہیں، یہ تو میری امیری کو سلام کرتے ہیں، یہ مجھے سلوٹ پیش نہیں کرتے، یہ میرے پیسوں کو سلوٹ کرتے ہیں۔ جو پیسہ میرے کمرے کے اندر پڑا ہوا ہے، جو پیسہ میرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جو پیسہ میری تجوری میں پڑا ہوا ہے، یہ لوگ تو اس پیسے کو سلوٹ کرتے ہیں، یہ لوگ تو اس پیسے کو عزت دیتے ہیں۔ تو جب میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہوں، جب تجوری کا منہ کھولتا ہوں، جب خزانے کا منہ کھولتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، تو میں اس خزانے کو کہتا ہوں فلاں بھی تجھے سلام کر رہا تھا، فلاں بھی تجھے سلوٹ پیش کر رہا تھا، فلاں تیرا حال چال پوچھ رہا تھا کہ تو کیسا ہے۔ بھئی مجھ سے حال چال کہاں پوچھا جا رہا ہے، یہ تو میری تجوری سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کیا کریں کہ غربت سے بچا کریں۔ غربت اچھی چیز نہیں، غربت اچھی چیز نہیں ہے۔ غربت کے دوران صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، غربت کے دوران اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ خیر، یہ غریب شخص دکھوں کا مارا، دردوں کا مارا، زمانے کا ستایا ہوا یہ شخص اپنی 5 بیٹیوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا، ایک ایک کر کے بیٹیوں کو دریا میں پھینکنے لگا۔ ایک بیٹی کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا، دوسری کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا۔ اس ظالم باپ نے، غریب باپ نے غربت کی وجہ سے 4 بیٹیوں کو اٹھایا پانی میں پھینک دیا۔ اب آخر میں چھوٹی ننھی سی بیٹی رہ گئی تھی، اس نے جب بہنوں کو پانی میں جاتا ہوا دیکھا، پانی میں غرق ہوتا ہوا دیکھا، تو چھوٹی ننھی سی بیٹی نے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی، وہ بھاگتی چلی جا رہی ہے، وہ آگے بھاگتی چلی جا رہی ہے، باپ پیچھے سے اسے پکڑنے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ اسے بھی پکڑ کر دریا میں پھینک دیں۔ پیچھے سے باپ روتا ہوا بھاگتا ہوا کہتا جا رہا ہے، بیٹی رک جاؤ رک جاؤ، تم بھی ان بہنوں کے ساتھ جنت میں چلی جاؤ، جنت میں تمہیں مختلف قسم کے مشروبات ملیں گے، کھانے ملیں گے، ان کھانوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹا لینا، اپنی پیاس بجھا لینا، بیٹی رک جاؤ۔ یہ دوڑتا ہوا بیٹی کے پیچھے بھاگتا ہوا جا ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس شخص نے معصوم سی ننھی سی بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر اس باپ کی طرف بڑھا، کہنے لگا تم اس بچی کو کیوں رلا رہے ہو، اسے کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں پکڑ رہے ہو، یہ کون ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، اس پر کیوں تشدد کیا جا رہا ہے، اسے کیوں رلایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اسے پانی میں پھینکنا چاہتا ہوں، میں دریا میں پھینکنا چاہتا ہوں، اسے مارنا چاہتا ہوں اور خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں غریب ہوں، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، میں انہیں کھلا نہیں سکتا، میں انہیں پلا نہیں سکتا۔ تو وہ جو گزرنے والا شخص تھا نا، وہ بے اولاد تھا، اس نے کہا بھائی اسے مارو مت، اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر پالوں گا، میں اپنے منہ سے نوالے نکال کر اس کے منہ میں ڈالوں گا، اپنی رگوں سے خون نکال کر اس کی رگوں میں ڈالوں گا۔ بھئی میں بھی تیری طرح کا غریب ہوں، لیکن کیا کروں، میں بے اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہوں، اللہ اولاد نہیں دیتا، میری بیوی ہر وقت پریشان رہتی ہے، وہ ہر وقت پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی رہتی ہے، لوگ مجھے میری بے اولادی کے تانے دیتے ہیں، خدا را میرے اوپر کرم کرو، احسان کرو، یہ بیٹی میرے حوالے کر دو۔ اب یہ ظالم باپ اپنی ننھی اور معصوم سی جان کو اس غیر شخص کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس اجنبی شخص نے اس ننھی سی جان کو اٹھایا، معصوم سی بچی کو، بیٹی کو اٹھایا، سینے لگایا، خوشی سے جگمگا اٹھا، دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ بیوی جو کہ پریشان بیٹھی تھی، وہ بے اولادی کی پریشانی کی وجہ سے ذہنی مریضہ بننے والی تھی، جا کر اسے مبارکباد دی، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کرم کرنے پہ آتا ہے تو پھر اس طرح کے کرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر اس قدر مہربان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلیف کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنا دیا ہے۔ اس ننھی سی جان کو دیکھ کر اس کی بیوی خوش بھی ہوئی، پھر پریشان بھی ہو گئی۔ شوہر نے پوچھا کہ تو پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم بھی تو غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے رزق کا، اس کی روزی کا بندوبست کون کرے گا، اس کی روٹی روزی کا بندوبست کون کرے گا؟ شوہر نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد کیا ہے نا، میں کماؤں گا، میں خون پسینہ ایک کر کے، دن رات ایک کر کے کماؤں گا، اس کا پیٹ پالوں گا، اسے جوان کروں گا، یہ ہماری اولاد ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا، صاحب اولاد کیا، جو بھی آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب یہ شخص اس ننھی سی جان کا باپ بن کر دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے کماتا رہا، اسے کھلاتا رہا، وقت گزرتا رہا،
وقت گزرتا گیا، یہ کماتا رہا، کھلاتا رہا، ایک دن آیا کہ یہ شہزادی جوان ہو گئی، یہ بیٹی جوان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو اس قدر حسن دیا، اس قدر حسن دیا کہ جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا، جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ یہ تو رش کی کمر خوبصورت پری بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر حسن و جمال سے نوازا کہ بڑے بڑے حسین و جمیل اس پر رشک کرنے لگے۔ جب یہ بچی جوان ہوئی تو باپ اور ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، جہیز کی ضرورت پڑے گی۔ اب اس کی شادی بھی تو کرنی پڑے گی نا، اچھے گھر اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ اب یہ دونوں اچھے رشتے کی تلاش میں تھے اور باپ اوور ٹائم لگا رہا تھا کہ میں نے روٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی کا جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے۔ وہ دن رات ایک کر کے کما رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن اس دور کے بادشاہ کا گزر انہی کے گھر کے قریب سے ہوا۔ غریب باپ کے گھر کے قریب سے ایک نیک دل بادشاہ کا گزر ہوا۔ وہ تھا تو بادشاہ لیکن اللہ کا ولی تھا، سبحان اللہ۔ بادشاہ بھی تھا، اللہ کا ولی تھا، بڑا ہی سخی انسان تھا۔ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ فقیر بھی تھا، درویش بھی تھا، بادشاہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے مال سے نوازا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کا اس غریب گھرانے سے گزر ہوا، قریب سے گزر ہوا تو اچانک بادشاہ کی نظر اس شہزادی پر پڑی، خوبصورت بچی پر پڑی۔ وہ جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے کہا سبحان اللہ، اتنی بڑی حسین و جمیل بچی، اس طرح کا حسن تو آج سے پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس طرح کی حسین و جمیل بیٹی تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ جاتے ہی جاتے بادشاہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ اندر سے وہ غریب شخص باہر نکلا، دیکھا وقت کا بادشاہ آیا ہے۔ حضور والا، آپ میرے جیسے غریب اور بھکاری کے گھر میں آپ جیسی شخصیت آئی، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ جو خوبصورت بچی ہے یہ کس کی؟ کہا حضور والا یہ میری بچی۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ، میں کل اپنے شہزادے کی بارات لے کر آ رہا ہوں، میں تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور اول آخر حاضر ہوں میں، یہ بیٹی آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی ہے۔ قصہ مختصر جوانو، بادشاہ کے شہزادے کی اس خوبصورت بچی کے ساتھ شادی ہو گئی، نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اس غریب شخص کو جھونپڑی سے اٹھایا، شاہی محل میں بٹھایا، جھونپڑی سے اٹھا کر شاہی محل میں بٹھایا۔ اسے اس قدر مال و دولت سے نوازا، اس قدر مال و دولت سے نوازا کہ ایک ہی رات کے اندر اسے مالا مال کر دیا، اسے بھکاری سے بادشاہ بنا دیا، اسے ادنا سے اعلیٰ بنا دیا۔ اب وہ غریب شخص ہر وقت یہی دعا کرتا، یہ جملہ بولتا، اللہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ کرم کی انتہا کر دی، کرم کی حد کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھ لیا، او میرے عزیز، میرے محسن، بتا تو صحیح، تو اس طرح کے جملے بار بار بولتا ہے، اس طرح کی دعا بار بار کرتا ہے، اللہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا کہ کرم کی انتہا کر دی، بتا تو صحیح کون سا کرم کیا ہے، میرے اللہ نے تیرے اوپر کون سا خاص کرم فرمایا ہے۔ تو اس غریب شخص نے پچھلی کہانی سنائی، اس ننھی سی جان کی کہانی سنائی، اپنی بیٹی کا دردناک واقعہ سنایا کہ اسے تو اس کا باپ دریا میں پھینک رہا تھا، وہ تو مر جاتی اگر میں نے ایک ننھی سی جان کی پرورش کی، ایک ننھی سی جان کی خدمت کی، ایک ننھی سی جان کو پالنے کے لیے دن رات ایک کیا، اوور ٹائم لگایا، اسے جوان کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو جزا دی ہے، میری نسلوں کو بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس کی جزا دی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے میری نسلوں کو سنوار کے رکھ دیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ جھونپڑی سے اٹھا کر شاہی محل میں بٹھا دیا۔ اس سے بڑا کرم کون سا ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے کہا او میرے محسن، یہ جزا جسے ملنے والی تھی اسے تو نہ ملی، یہ جزا تجھے نہیں ملنے والی تھی، یہ جزا تو اس بیٹی کے اصلی باپ کو ملنے والی تھی، لیکن وہ نادان غربت میں صبر نہ کر سکا، غربت میں اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے پر مجبور ہو گیا۔ غربت نے اسے اس قدر اندھا کیا، اس قدر اندھا کیا کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں نہ لا سکا۔ اور ایک تو تھا جس نے غربت میں شکر ادا بھی کیا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا، غربت میں آ کر کسی اجنبی کا پیٹ پالا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس قدر جزا دی ہے کہ بڑے بڑے مقدر والے تیرے اوپر رشک کرنے لگے ہیں۔ جوانوں، ایک اللہ والا تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اللہ والے نے ایک حبشی کو دیکھا کہ حبشی کھانا کھا رہا تھا، ایک نوالا خود کھاتا، ایک نوالا اپنے ساتھ میں بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا۔ حبشی ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو کھلاتا ہے۔ جب اس اللہ والے نے، اللہ والا بھی تھا اور مالدار بھی تھا، اس نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو پوچھا یہ تیرا اپنا کتا ہے؟ کہا میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ کہا پھر کسی اور کا کتا ہے تو اسے قیمتی کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ تو
تو اس حبشی نے کہا کہ صاحب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے 2 آنکھوں والا کتا مجھے دیکھ رہا ہو، میں اسے کھلائے بغیر خود کھاؤں، مجھے حیا آتی ہے۔ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے 2 آنکھوں والا بھوکا کتا بیٹھا ہو، میں خود تو کھاؤں اسے نہ کھلاؤں۔ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی اس مخلوق پر رحم نہ کروں۔ یہ سنتے ہی اس مالدار اللہ والے کا دل بھر آیا۔ مالدار اللہ والے نے پوچھا تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں۔ غلام ہے؟ کس کا غلام ہے؟ فلاں کا غلام۔ یہ اللہ والا دوڑتا دوڑتا اس مالک کے پاس پہنچا، کہا کہ فلاں غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اللہ والے نے قیمت ادا کی، اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس حبشی غلام کو آزاد کر دیا جس نے کتے کو 1 لقمہ روٹی کا کھلایا تھا، 1 لقمہ کھانے کا کھلایا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص کتے کو 1 لقمہ روٹی کا کھلائے، بھوکے کتے کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر مہربان ہوتی ہے کہ اسے آزادی کی بہاریں نصیب کرتی ہے۔ وہ غلام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کیا، آزادی کی بہاریں عطا کر دیں۔ مجھے بتاؤ جو شخص کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے کس قدر نوازتا ہوگا۔ جو کتے کو کھلائے اس قدر مالا مال ہو جائے، آزادی کی بہاریں مل جائیں، اور جو کسی بھوکے انسان کو کھلائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر کس قدر مہربان ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بھوکے کو کھانا کھلانے والے کو کتنی جزا دے گا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو میرے بھائیوں، اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ بھوک میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ آقا کریم علیہ السلام غربت کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ غربت کو زیادہ پسند کیوں کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر رسول کریم نے فرمایا عائشہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگوں تو اس وقت بھی میں غربت میں ہی ہوں۔ میری چاہت ہے بھوک میں ہی میری روح نکلے، میری چاہت ہے غربت میں ہی میں محمد کی روح نکلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا اس لیے کہ جو غریب لوگ ہوں گے نا وہ امیروں سے 50 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن